اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ عشرہ رحمت سے 9واں دن جیو ٹیلی ویژن کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن احساس رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان میں شعبہ حسن قرات کی نامور شخصیت قاری محمد زین العابدین نعیمی تلاوت کلام الرحمن سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ صدق الله العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन 9 रमज़ान मुबारक की ये सहर नशरियात, इसमें आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन कराम, हम अपनी सहर और अफ्तार नशरियात में कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे मौजू पर बात करें, कि ऐसे टॉपिक पर बात करें जो मेरी और आपकी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी ला सके। मेरी ज़िंदगी में तो उलमाए दीन से गुफ्तगू करके, उनकी बातें सुनकर समझकर बहुत बेहतरी आ रही है, और मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आप सबकी ज़िंदगियों में भी थोड़ी ही सही लेकिन बेहतरी ज़रूर आए इस माह मुबारक और इस 30 रोज़ों की जो हम नशरियात कर रहे हैं उसमें। आज जिस मामले पर हम बात करने वाले हैं नाज़रीन कराम, वो है हसद। हमारी ज़िंदगियों में हर तरफ हसद है। हम कहते ये हैं कि नहीं, मुझे उससे जेलसी नहीं है, मुझे उससे नाराज़गी नहीं है उसकी कामयाबी से, लेकिन दिल में हसद होता है। ज़ुबान पे जो अल्फाज आते हैं वो भी हसद के होते हैं। तो नाज़रीन कराम, इसी मामले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह से खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। तो इतनी बड़ी बात, और फिर भी हम हसद करते हैं, अपनी ही नेकियों को अपने हाथ से दूसरे को भेज देते हैं जिससे हम हसद कर रहे हैं। उलमाए दीन से इसी मामले पर बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुल्क के मशहूर व मारूफ कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब, जिन्होंने तिलावत कलामुर रहमान पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान शेख अत्तारी भाई मारूफ सना ख़्वान हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। सेगमेंट में आप सब जानते हैं अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं। जो टॉपिक है आज का उस पर पहले बात करेंगे और फिर अपने सेगमेंट की जानिब भी बढ़ेंगे। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, आज आगाज़ में भी मैंने बात की कि हमारी अपनी ज़िंदगियों में बहुत कुछ है। पहले जैसे हमने सब्र की, इससे पहले आपने बात की, उससे पहले आपने हमें शुक्र का बताया कि किस तरह से करना चाहिए, लोगों का एहसास कैसे करना चाहिए। ये सब कुछ सामने रखते हुए भी अल्लाह ने हमें जितनी नेमतें दी हैं उसके बावजूद हसद करते हैं लोगों से, जेलसी है, लोगों के लिए खुश नहीं होते। तो इसकी लिए क्या अहकामात है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं सुनने वालों से पूछना चाहूँगा, नेमतें कौन देता है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला, बेशक। तो हसद करने का मतलब ये कि मैं अल्लाह की अता पर राज़ी नहीं हूँ। सीधी सी बात। उसको क्यों दिया है? यही बात है ना। हमें रश्क करने को कहा गया, हसद करने को नहीं। जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह हसद नेकियों को खा जाता है। तैफूर बिन ईसा नाम है। इस नाम से लोग उनको ज़्यादा नहीं पहचानते। उनकी कुनीयत के माने निक नेम। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रदी अल्लाह ताला, ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के खलीफा है और वलियों में बहुत ऊंचा मकाम है। अच्छा। बहुत अरसा पहले एक शख्स ने आकर ख़बर दी, फलां शख्स आपके बारे में ऐसा कहता है, ऐसा कहता है। फरमाया उसने मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, तूने पहुंचाई। अल्लाह हू क्योंकि तूने आके रिपोर्ट दी है। बहरहाल शुक्रिया, तूने बता दिया। घर वालों से कहा हलवा पकाओ। अच्छा। वो जिस शख्स के बारे में पता चला था कि वो हसद करता है, बुराइयां करता है, उसको हलवा भेजते रहे रोज़। अच्छा। हमारा रवैया तो शायद ये होता कि हम मुकाबले पे या गाली गलोच पे हम भी आगे से उसके खिलाफ 2 के 4 करते। कुछ दिन उसने शर्म की कि ये मैं गालियां दे रहा हूँ, मैं इनसे जल रहा हूँ, ये हलवा भेज रहे हैं। उसने अपनी ज़बान भी रोक ली। अच्छा। और अपना रवैया भी बदल लिया। अच्छा। हजरत को इत्तला मिल गई कि अब वो आपके खिलाफ नहीं कहता, ना ही कोई घर वालों से कहा हलवा बंद कर दो। उसको जब हलवा पहुंचना बंद हो गया तो उसने कहा मैं जब तक बुरा कह रहा था तब तक आप मीठा भेज रहे थे, हलवा भेज रहे थे, अब मैंने छोड़ दिया। तो फरमाया जब तक तू मुझे बुरा कह रहा था, तू अपनी नेकियां मुझे दे रहा था, अल्लाह अकबर, तो मैं बदले में तुझे हलवा भिजवा रहा मुझे नेकी देने के बदले ये हलवा।
تو اب تو نے نیکیاں دینی بند کر دی ہیں تو میں حلوہ کیوں یعنی اگر ہم کسی کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی غلط بات کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں یا اس کی برائی کرتے ہیں تو اسے نیکی ملے گی اس کے بدلے؟ ہماری نیکیاں اس کو جا رہی ہیں بشرطے کہ ہماری بنیاد محض جلن ہو، نفس پرستی ہو. وہ تو ہم ہر چیز اس کے اگر کسی سے جائز بات پر تو نہیں ہے ایسے. اسی سے علم کی وجہ سے میں حسد کر رہا ہوں، میں کیوں نہیں ہوں، یہاں دوسرا درجہ بدل جائے گا، یہ کیفیت اور ہو جائے گی. کس پہ رشک یا حسد کرنا چاہیے؟ جس کے پاس علم زیادہ ہو، جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر رہا ہے. اچھا لیکن راما صاحب اگر سمپلیفائی کر کے رشک اور حسد میں تھوڑا سا ڈفرنس کیا رشک ہوتا ہے کہ میں اس کی قسمت کتنی اچھی ہے، کہ ہم کہیں سبحان اللہ کتنی اچھی کتنی قسمت اچھی، والا ہے. کاش مجھے بھی یہ ملے. جیسے کوئی عمرے پر جاتا ہے، حج پر جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کاش اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، لیکن اس سے جیلس نہیں نیکی اس ہوتے. کے حصے میں آئی، کہ کتنا اچھا اس کا نصیب ہے. نصیب حصے کو کہتے ہیں، قسمت حصے کو کہتے ہیں، کہ کتنا اچھا ہے یہ مجھے بھی ملے. اس کو رشک کرنا کہتے ہیں. اور اس کو کیوں ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، یہ حسد. یہ حسد ہے. حسد کے عدد ہیں 72، کیونکہ یہ علم ابجد ہوتا ہے، ہر حرف کا ایک نمبر ہوتا ہے. تو یہ 72 ہیں. 72 72 ہی فرقے ہیں حسد کی بنیاد پہ، سوائے ایک کے جو ناجیہ گروپ ہے. ہم تھوڑا سا بھی غور کر لیں کہ میں کسی سے جل کر یا حسد کر کے کوئی اپنی نہ جائیداد بڑھا سکتا ہوں، بالکل ٹھیک بات، نہ درجہ بڑھا سکتا ہوں. درست بات، بالکل بے شک. یہ تو طے ہے نا. جتنا وقت میں جل رہا ہوں، حسد کر رہا ہوں، گناہ بھی کر رہا ہوں، اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا رہا ہوں، اور اپنی اپنی نیکیاں بھی اسے پہنچا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو رشک اور حسد میں یہ جو ڈفرینشیٹ کیا ہے علامہ صاحب نے، بڑا ضروری تھا. تو رشک کریں اگر کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہے، کوئی اچھی چیز کسی کو مل رہی ہے تو آپ اس پر رشک کر سکتے ہیں. یہاں ایک جملہ سن لیں، ہر کوئی یہ کہ نا میں کیوں جلوں، یہ ہر کوئی کہے گا، اور سب سے زیادہ وہی جلتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اب ہمارا سیگمنٹ باقاعدہ اس کو شروع کریں گے قیامت سے پہلے، جس میں قیامت کی نشانیوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور کل بھی ہم ایک پوری لسٹ پر بات کر رہے تھے اور اسی کو آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے کل ہم نے سلسلہ ہمارا رکا تھا. یہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں، سن کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ توبہ، میں بھی آپ بھی، ہمارے اندر وہ اگر برائی ہے تب بھی توبہ، اور نہیں ہے تو پھر بھی توبہ کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا کر رکھے. اور ایمان کے حوالے سے زیادہ احتیاط اور اس کی حفاظت کا انتظام، کیونکہ نجات ہوگی، بخشش ہوگی تو ایمان پر. میں نے جو رات بتائی تھی 72 میں سے تقریباً 24-25 کے قریب، اب یہ ڈائریکٹ آ رہی ہے جو اگلی. قرآن پڑھنے والے قاری، واعظ کرنے والے واعظ، فتویٰ لکھنے والے مفتی، تقریر کرنے والے مقرر، نعت خوانی کرنے والے، یا اس طرح کے وہ لوگ جو نمایاں ہوتے ہیں، کثرت سے ایسا لباس پہنیں گے تمہیں یہ لگے گا کہ تم جیسے مخمل کو آپ چھوتے ہیں نا، بھیڑ یا دمبے کو مس کر رہے ہیں، یعنی نرم پوشاکیں پہنیں گے، قیمتی. ان کے قلوب، سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے، یہ واضح ہے. ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے. مجھے شرم آتی ہے میں یہ کہوں کہ مدینے پہ میری جان فدا، نبی کے نام پر میں فدا. سر پہ میں ٹوپی نہ رکھنا چاہوں، چہرے پہ داڑھی نہ سجانا چاہوں، نماز نہ پڑھنا چاہوں، سچ نہ بولنا چاہوں، اپنی خرابیاں نہ چھوڑنا چاہوں، اور دعوے عشق رسول کے کروں. کتنی عجیب بات ہے. فرمان بد کردار اور بے عمل ہوں گے، دکھاوے کے لیے ہوگا جو کچھ. ایلوا سب سے زیادہ کڑوی چیز کہلاتی ہے، اس سے زیادہ کڑوے ہوں گے، یعنی بد اخلاق اور بے مروت. سامنے اور ہوں گے، پیچھے اور ہوں گے. اللہ انہیں فتنے میں مبتلا فرمائے گا. ان کو چاہیے اپنی فکر کریں تاکہ ایمان بچے.
دنیا اور دولت کی طلب کے لیے بندہ حرام اور حلال کو بھول جائے گا. یہ ہم نے پہلے بھی اس پر بات نہیں یہ کہ کہاں سے آ رہا ہے پرواہ نہیں کرے گا, بس آ رہا ہے آنے دو. اور دیکھیے گا کہاں سے زیادہ آ رہا ہے اس طرف جائے گا, حلال اور حرام نہیں. گانے بجانے والی لونڈیوں, یہ الفاظ ہوتے ہیں چونکہ وہاں پر ایام آمن, اور دوسرے جن کو ہم کہہ دیں یہ نوٹنکی ہوتے ہیں, یہ لوگ راستوں پر عام ہو جائیں گے. اچھا, کھلم کھلا شراب پینا, گالی دینا, یہ عام ہوگا. عام ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ لحاظ ہوگا چھپ کے کر لیں, کھلم کھلا. فیصلے بکیں گے, وہ گھروں میں ہوں یا عدالتوں میں ہوں. حفاظتی انتظامات کے لیے پولیس, فوج یا ہم جس کو کوئی بھی سپاہی کہہ لیں وہ زیادہ ہوں گے. قرآن گا کر پڑھا جائے گا. قرآن گا کر پڑھا جائے گا. پہلے مسلمانوں پر جو اللہ کے پیارے ہوں گے, حالانکہ قرآن حدیث میں ان کی باتیں ہوں گی, بعد والے ان کو برا کہیں گے. اچھا, جس طرح حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, اہل بیت وغیرہ کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. سرخ آندھی, سرخ آندھی یہ آئے گی اور چھا جائے گی. زمین کا دھسنا اور شکلیں بگڑنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی جس طرح پہلی امتوں پر عذاب آئے میری امت پر نہ آئے. تو حضور کی دعا مقبول ہوئی, لیکن قیامت کے قریب لوگ اس حال کو پہنچ جائیں گے کہ ان کی شکلیں بگڑیں گی. آسمان سے پتھر برسے. اللہ اکبر. اللہ, جب قول ظاہر کو کیا جائے, اب میں اس پر صرف سمجھانے کے لیے کہہ دوں, میں لفظی معنی لوں تو یا ان کی میننگ, مثلا آج کل آلات بن گئے, اس وقت نہیں تھے, اشارہ ان کی طرف ہو. دونوں صورتوں میں اگر کوئی لفظی ترجمہ کرتا ہے تو بھی, کوئی مفہوم بیان کرتا ہے وہ بھی. یہ درندوں کے چمڑوں کی باتیں, ریشمی لباس مرد پہننے لگیں گے, اولاد میں سخت غصہ ہوگا, ماں باپ کے ٹوکنے روکنے کو برا سمجھیں گے, انہیں چھوڑ دیں گے, یعنی ان کے لیے کہہ دیں گے کہ تم گھر میں رہو ہم جا رہے ہیں. سمجھدار اور سچے علماء کم ہو جائیں گے. علم کے نام پہ دکانیں ہوں گی مگر ان کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا. اندازہ, اور یہ ہمارے ناظرین بھی بہتر سمجھتے ہیں. بالکل جی. مہینے گھٹ رہے ہیں, کیا مطلب وقت گزرنے میں. ٹھیک ہے جلدی. راما صاحب یہاں سے پھر ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے, اور یہ وہ ساری نشانیاں ہیں جس پر آج بھی علامہ صاحب نے بتایا کہ اگر آپ یہ سنیں, آپ سمجھیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے, تو استغفر اللہ پڑھیں اور ایسی چیزوں سے دور رہیں, اور پھر دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے دور رکھے. عمران بھائی یہاں پر موجود ہے, شاذلی صاحب بھی تشریف فرما ہے. ہم شاذلی صاحب سے گفتگو کریں گے, اور جو ہمارا سیگمنٹ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اس میں آپ ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں, جو مسائل ہیں اس کے وظائف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں جو آپ تک پہنچاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے اپنے کچن کی جانب. شیف سمیرہ یہاں پر آ گئی ہیں. السلام علیکم شیف سمیرہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رابعہ, آج جھٹ پٹ کیا ہو رہا ہے سحری میں تیار؟ آج تھوڑا سا جھٹ پٹ نہیں ہے. تھوڑا سا جھٹ پٹ نہیں ہے, چلو کوئی بات نہیں, تھوڑی محنت بھی کر لیں. اس لیے نہیں ہے, میں آپ کو ریزن بھی بتاؤں گی. وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں آج اپنی ممی کی پسند کی, جو ان کو سحری میں پسند ہے, اخنی پلاؤ. اخنی, اور یہ ریسیپی میری نانی کی ہے. ہاں, اخنی پلاؤ اس کو کہتے ہیں. سمپل ہے, ہرے مسالے کے ساتھ بنتا ہے, اور وہ یہ سحری میں بہت شوق سے کھاتی ہیں چائے کے ساتھ. زبردست. تو اخنی پلاؤ, اخنی اوریجنلی یہ مٹن سے بنتا ہے, بٹ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میں چکن سے بناؤں گی. تاکہ جلدی پک جائے. تھوڑی سی چیزیں ہاں میں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے, جیسے اس میں آلو, میمنوں میں ہر چیز میں آلو لازمی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. پلاؤ, بریانی, ویسے بھی بریانی میں آلو ہونا چاہیے, تو میں نے اس لیے اس کو فرائی کر لیا سو دیٹ اس کو بریانی ہی کیا جس میں آلو نہ ہو.
اور چکن ہم نے بوائل کر کے اسٹاک الگ رکھ لیا ہے. چاول 3 کنی ابال کے رکھ ٹھیک ہے. مسالہ اب جلدی سے چکن کے ساتھ بنے گا. دیکھیں مسالے میں کچھ بھی نہیں جائے گا, اس میں ہرا دھنیا, ہری مرچیں اور پودینہ ہے. اوکے, دیٹس اٹ. یہ تینوں چیزیں ہم نے ہرا مسالہ بنا لیا, لال پیاز, نمک, دھنیا پاؤڈر اینڈ دہی. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. چکن کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے, آلو ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور پھر دم دیں گے. مجھے اچھا لگتا ہے جو آپ کھانا بناتی ہیں, بڑے کم انگریڈینٹس یوز کرتی ہیں. بالکل سحری میں ویسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. ہاں ٹھیک ہے. ہم باقاعدہ آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا, جس میں آپ وظائف پوچھ سکتے ہیں. شاذلی صاحب یہاں پر موجود ہیں, شیخ طارق احمد شاذلی صاحب, اور ہمارے ساتھ پہلے کالر موجود ہیں. اس کے بعد شاذلی صاحب ہم مزید بھی میسیج پر جائیں گے. جی کون کہاں سے؟ جی میں طلحہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی طلحہ کہیے. میری والدہ کے ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. ان کا میں نے کہیں کافی جگہ سے علاج کرایا تو کہیں سے کچھ فائدہ نہیں ہوا. اگر آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹانگوں میں درد رہتا ہے والدہ کے, ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے ہیں. شاذلی صاحب اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, جوڑوں اور گھٹنوں کے درد پر. ان کے لیے سورہ فیل 21 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں ان کو. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے یا قابض ہو, اوکے, یہ روزانہ ایک تسبیح پڑھ کے ان کے جوڑوں پہ دم کرا کریں. سورہ فیل. جی ٹھیک ہے, یہ آ گئی بات. اس کے بعد شاذلی صاحب یہاں پر ہے ہمارے پاس, خاتون ہے, کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو کسی نے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا ہے, سارا گھر اس سے پریشان ہے, اس سے نکلنے کا کچھ وظیفہ بتائیے. جی اس کے لیے روزانہ سورہ ابس 21 مرتبہ پڑھیں. سورہ ابس ٹھیک ہے, 21 بار پڑھیں, اور اسی نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رہائی دے. اور اس سورہ ابس 21 مرتبہ. ٹھیک ہے. آگے پیچھے 21 بار درود شریف درود ابراہیمی پڑھیں, تو اللہ نے چاہا تو اس مصیبت سے نجات مل جائے گی. ٹھیک ہے. ایک بہت ہی یہ بھائی پریشان ہیں اور مجھے پوچھ رہے ہیں, اس کے بعد ہم کال بھی شامل کریں گے. ذوالفقار ان کا نام ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹی بہن کی تلی بڑھ گئی ہے. تلی بڑھ گئی ہے. ہم لوگوں نے بہت علاج کروایا, کراچی میں بھی, دوسرے ہاسپٹلس میں بھی, حیدرآباد میں بھی, لیکن کوئی اثر نہیں ہوا ہے. براہ مہربانی اس کا روحانی علاج بتا دیں, اور اگر کوئی اور علاج ہے اس طرح سے بھی بتا دیجیے اس کا. اگر کچھ جی اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ ناس یہ پڑھیں. ٹھیک ہے. 21 مرتبہ. ٹھیک ہے. اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں, بچی کو. جی ہاں. اور ایک کام یہ کریں, اگر کوئی ٹوٹکا بھی ہو, کہ ایک بینگن لے لیں گول, اور بچی کی تلی کی جگہ رکھیں اس کو. اچھا, ایک پیالہ بینگن. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بینگن گول والا بینگن, لمبا والا نہیں, گول والا بینگن. تو بچی کی تلی کی جگہ رکھیں, اور اس پہ سورہ ناس 7 دفعہ ایک سوئی پہ پڑھیں, اور آلپین میں, اور اس میں لگا دیں. 7 آلپینیں لے لیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 7 آلپینیں 7 بار پڑھ کے اس بینگن میں لگا دیں. اچھا. اور پھر اس بینگن کو لے کے کسی دھاگے سے باندھ کے کسی درخت میں لٹکا دیں. جو بینگن خشک ہوگا تلی خشک ہو جائے گی. اچھا ماشاءاللہ. اور یہ بھائی بہت ہی زیادہ پریشان تھے, انہوں نے مجھے یہ تلی اپنی جگہ پر ٹویٹر پہ بار میسج کیا. ٹھیک ہے. یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ سمجھ آ گئی ہوگی بات بڑی ڈیٹیل میں, اور آہستگی سے بتائی ہے شاہد صاحب نے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ ہیلو جی السلام علیکم. جی کہیے. یہ میڈم وہ آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے, سب سے کہیے ذرا. کیا ریپیٹ کروانا ہے؟ سوری. وہ ناز سلطانہ کا جو مسئلہ بتایا تھا نا ابھی میں نے. کون سا والا مسئلہ؟ ابھی جو بتایا روزگار والا. روزگار والا. اچھا روزگار والا دوبارہ بتا دیجیے. روزگار کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. جی اچھا. روزگار کے لیے اگر روزگار میں پریشانی ہے یا کام نہیں ملتا ہے, تو یا عزیز ہو یا رزاق ہو یا فتح ہو. یا عزیز ہو یا رزاق ہو یا فتح ہو. اس کی 3 تسبیح روزانہ پڑھیں, آگے پیچھے درود شریف پڑھیں, تو انشاءاللہ روزی رزق میں برکت بھی ہوگی اور کام بھی ملتا رہے گا. روزی رزق یہ تو ویسے بھی لوگوں کو گھر میں پڑھنا چاہیے, خواتین کو. ٹھیک ہے. اور بھی ہم شامل کریں گے, لیکن اس سے پہلے خاتون نے لکھا ہے, میرا بچہ بہت کن ذہن ہے, کوئی بات آسانی سے سمجھ نہیں آتی, اس کی ذہانت کے لیے وظیفہ بتا دیجیے. یا حافظ ہو. یا حافظ ہو. اگر ایک تسبیح روزانہ پڑھ کے 3 دانے بادام لے کے ایک دانے بادام پہ دم کریں, اور اس طریقے سے 3 بادام روزانہ اس کو کھلائیں, تو انشاءاللہ اس کا حافظہ کبھی. مجھے یاد ہے ایگزامز میں امی مجھے بتاتی تھیں کہ یا حافظ ہو پڑھ کر جائیں, تو اس سے حافظے میں بہت اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. خاتون ہے, کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گہری کھائی ہے اور میں اس میں گرتی چلی جا رہی ہوں, پھر میری آنکھ کھل گئی. اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کسی خدا نہ خواستہ بہرحال اپنا صدقہ دیں, کسی بیماری میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتی ہے یہ. اچھا, کھائی میں کوئی بیماری آئے یا کوئی ایسی پریشانی آ جائے,
تو اس کے لیے اپنے تھوڑا صدقہ دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور خاتون ہے جنہوں نے لکھا ہے میری بیٹی کی عمر 22 برس ہے, اس کے ساتھ کچھ پراسرار معاملات ہوتے ہیں, کبھی کبھی لگتا ہے اس کی آواز بھی بدل جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں جنات کا سایہ ہے, کیا ایسا ہی ہو سکتا ہے اور اس کا حل بھی بتا دیجیے. جی جیسی علامت بتا رہی ہیں یہ اس علامت میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. اچھا جی اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 سورہ بقرہ آیت نمبر 102 40 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس بچی کو پلائیں اور اس پہ دم بھی کریں تو انشاءاللہ یہ کیفیتیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 102. ایک اور سوال ہے, میرے شوہر کہتے ہیں بہت زیادہ سادہ طبیعت کے مالک ہیں, ہر کوئی انہیں آسانی سے بیوقوف بنا لیتا ہے, کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ تھوڑے ہوشیار ہو جائیں. جی اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 25 آیت نمبر 25 میں ساتھ لکھ بھی دیتی ہوں تاکہ یہ یاد بھی رہے. ٹھیک ہے. 21 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خواتین کی خواہشیں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں روزانہ جس طرح کی آ رہی ہوتی ہیں. کہیں شوہر جو ہے وہ سادہ طبیعت ہے, کہیں شوہر بالکل سادہ طبیعت نہیں ہے, تو انہیں کرنے کا وظیفہ بتائیں. تو جس حال میں اس حال میں خوش بھی رہنا سیکھ لیں. اچھا جی کون ہے ہمارے ساتھ کالر ایک اور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم کراچی سے. جی بتائیے ندیم. وہ موروں میں درد اٹھتا ہے, موروں کا درد ہے, 3 مورے کھلے میں. اچھا. اس کی وجہ سے کمر میں درد رہتا ہے اور پورے پاؤں میں آ جاتا ہے. علاج تو چل رہا ہے لیکن جب تک دوائی کھاؤ جب تک رہتا ہے اثر رہتا ہے, پھر دوائیں بند ہو جائیں تو پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم پوچھ بھی لیتے ہیں لیکن آج کل ڈاکٹرز دوائیں بھی ایسی ہی دیتے ہیں جو بس جب تک کھاتے رہیں تب تک ہی صحیح رہتا ہے. لیکن مہروں کا وہ پین کلر ہوتی ہیں, جب تک کھاتے ہیں تب تک ہوتا ہے. آپ تو خیر جو بتاتے ہیں ٹوٹ کے وہ تو پھر مستقل ہے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ یا قابضو, ٹھیک ہے, 300 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں بھی, اور تھوڑے سے آئل پہ دم کر کے ان کے مہروں پہ مساج کریں, اولیو آئل پہ یا کسی بھی. ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھا عمل ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہی والا وظیفہ اگر آپ دوبارہ بتا دیں شاید وہ سن نہیں سکیں دوبارہ سے. یا قابضو, یا قابضو, جی اللہ تعالیٰ کا اسم ہے. اگر اس کو 300 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بھائی کو پلائیں بھی, 3 تسبیحاں پڑھ لیں. جی, اور تھوڑے سے روغن زیتون پہ دم کر کے مساج کریں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شازی صاحب, اور اللہ کرے کہ یہ جو چیزیں آپ بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو واقعی اس سے شفا ملے. جو آپ وظائف بتاتے رہتے ہیں ان لوگوں کے مسائل حل ہوں. ہم ناظرین کرام کل پھر سحر نشریات میں شازی صاحب کو یہاں پر بلائیں گے. آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں آپ میرے اکاؤنٹس پر, جیو کے اکاؤنٹس پر, احساس رمضان کے اکاؤنٹس پر بتا سکتے ہیں, اور ہم اس میں آپ لوگوں کو یہ میسیجز شیخ صاحب تک پہنچائیں گے اور اس کا حل بھی دریافت کریں گے. شیف سمیرہ آج بنا رہی ہیں اکنی پلاؤ, اور میرے خیال میں ابھی تیار ہو چکا ہے کیونکہ سرونگ ٹیبل پہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو شیف سمیرہ جلدی سے اس کی ریسیپی جو ہے کوئکلی آپ ریپیٹ کر دیجیے, اور میں ذرا اس کے پاس آ کر دیکھتی ہوں کہ کتنا. ½ کلو چکن لیں گے رابعہ, اس کا پانی ڈال کے تھوڑا سا ہرا مسالہ ڈال کے اس کا ہم نے اسٹاک بنانا ہے. چکن ابل جائے گی, اسٹاک الگ رکھ لیا. ساتھ آپ نے ½ کلو چاول ابال لیے, 3 کنی جتنے وہ, ٹھیک ہے, وہ کر لیا. پھر آپ نے مسالہ بنایا, تیل گرم کیا, اس میں ادرک لہسن ڈال کے جو ہماری بوائل کی ہوئی چکن تھی چکن ڈال دی, 10 سے 15 ہری مرچیں اور آدھا گڈی ہرا دھنیا. اس کا آپ نے ہرا مسالہ بنا کے ساتھ چکن کے ہرا مسالہ ڈال دیا, دھنیا پاؤڈر اور نمک ڈال دیا. اس کے بعد اس کو اچھے سے بھون کے آدھا کپ لال پیاز, آدھا کپ دہی یہ ڈال کر اس کا مسالہ بنا دیا. مسالہ بنانے کے بعد اس میں ابلے ہوئے چاول ڈال کے اور دم دے دیا. 2 طریقے, بیکاز مجھے جلدی تھی تو میں نے چاول ابال کے ڈالے. پلاؤ ہے آپ کچے چاول بھی ڈال سکتے ہیں, پھر وہ یخنی میں جب بنتا ہے تو اور مزہ آتا ہے. تو میں ایسے ہی کرتی ہوں, میں کچے چاول ڈال کے یخنی میں پھر اس کو بناتی ہوں. ٹھیک ہے, زبردست. تو اکنی پلاؤ تیار ہو گیا. تھینک یو ویری مچ شیف سمیرہ. اب ہم بریک پر جب نیکسٹ جائیں گے تو ہم جلدی یہ کھانے کی کوشش کریں گے, بلکہ باقی جو ہمارے مہمان ہیں انہیں تو ابھی ہم سرو کرواتے ہیں. لیکن اب ناظرین وقت ہے آپ سب کے بہت پسندیدہ سیگمنٹ رب زدنی علما کا, اور سحر نشریات کے رب زدنی علما کا آپ کو پتہ ہے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ خواتین ہی کی تینوں ٹیمز ہوتی ہیں. تو آج آپ تینوں ٹیمز تیار ہیں؟ السلام علیکم. زبردست. سحری کی ٹیمز کا یہی اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ بڑی انرجیٹک ہوتی ہیں کیونکہ روزہ نہیں لگ رہا ہوتا. افطار والی بیچاروں کے وعلیکم السلام نکلتا ہے بڑا مشکل سے. تو ہماری جو آج 3 ٹیمز ہیں ان کا تعارف کروا دوں. ٹیم اے یعنی کہ ٹیم فاطمہ جناح میں ہے حفصہ شہوار اور ذل ہما.
ٹیم بی بیگم رانا لیاقت علی ٹیم میں ہے الشبہ عاطف اور عائشہ عاطف. اور ٹیم سی یعنی کہ آبادی بانو بیگم ٹیم میں ہے آسیہ بلال اور لائبہ بلال. تو ہم شروع کریں گے آپ سے پہلا جو راؤنڈ ہے, اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر اسی راؤنڈ میں فیصلہ ہو جائے. ہر ٹیم سے 4 سوالات ہوں گے اور ایک سوال کے 4 آپشنز ہوں گے. آپ کے پاس بڑا کم وقت ہوگا, آپ سوچیے اور اس کا جواب دیجئے. تو پہلا سوال ٹیم فاطمہ جناح آپ سے ہے یہ: وہ کون سی خاتون ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی؟ آپ کے آپشنز ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. آپ سے ٹیم فاطمہ جناح میرا دوسرا سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا کا نام بتائیے. حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. مشرقی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ بتائیں بتائیں بتائیں, میں غلط نہیں مانوں گی, میں آپشنز دے رہی ہوں پھر آپ کو. مشرقی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ خواجہ ناظم الدین, مجیب الرحمان, ذوالفقار علی بھٹو, عطاء الرحمان. عطاء الرحمان. مشرقی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین, مجیب الرحمان, ذوالفقار علی بھٹو, عطاء الرحمان. یعنی پاکستان بننے سے پہلے مشرقی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ الدین خواجہ ناظم الدین. جواب درست ہے. 4 آپشنز میں سے 3 جواب دیے, لیکن پھر آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں مشرقی پاکستان کی بات کر رہی ہوں, بر صغیر کی بھی نہیں بات کر رہی اور پاکستان کی بھی نہیں بات کر رہی. جواب آپ کا بالکل درست ہے. آپ سے ٹیم فاطمہ جناح میرا آخری سوال, اور گھبرائیں مت, کوئی بات نہیں. بال جبریل کس کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ علامہ شبلی نعمانی, علامہ محمد اقبال, سید سلیمان ندوی, اور محسن حامد. علامہ اقبال. علامہ اقبال. جواب بالکل درست ہے. آنٹی نے گھبرا کر صحیح, لیکن 4 سوالوں کے بالکل درست جواب دیے. اب گھبرانا ہے باقی دونوں ٹیمز نے. ٹیم بیگم رانا لیاقت علی خان, آپ تیار ہیں؟ آپ سے میرا پہلا سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد مکرم کا اسم گرامی بتائیے. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, یا پھر حضرت لوط علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام. جواب درست ہے. آپ سے ٹیم بیگم رانا لیاقت علی خان میرا دوسرا سوال: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خیبر, یا جنگ موتا؟ غزوہ احد میں. حضرت زید بن حارثہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خیبر, جنگ موتا؟ جنگ موتا میں. مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ بتا رہی ہیں؟ جواب دیجئے. غزوہ بدر میں. غزوہ بدر. جواب غلط ہے. جنگ موتا بالکل صحیح جواب ہے. تو غزوہ بدر جواب آپ کا غلط ہوا. میرا آپ سے تیسرا سوال: پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون اسپیکر قومی اسمبلی کون تھیں؟ بیگم رانا لیاقت علی, بے نظیر بھٹو, فہمیدہ مرزا, حنا ربانی کھر. فہمیدہ مرزا. فہمیدہ مرزا. بالکل صحیح بات ہے کہ پہلی خاتون اسپیکر قومی اسمبلی تھی. بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا ان کو بنا کر اسپیکر قومی اسمبلی. فہمیدہ مرزا. جواب درست ہے. شرح دیوان درد کس کی تصنیف ہے؟ میر تقی میر, خواجہ محمد شفیع دہلوی, خواجہ میر درد, یا پھر مرزا غالب؟ شرح دیوان درد کس کی تصنیف ہے؟ مرزا غالب. میر تقی میر, خواجہ محمد شفیع دہلوی, خواجہ میر درد, یا پھر مرزا غالب؟ ہو یہ رہا ہے کہ آپ جواب دے رہے ہیں پھر اس کے بعد سوچ رہے ہیں. پہلے سوچیں پھر جواب دیں نا. مرزا غالب. مرزا غالب. مرزا غالب. جواب غلط ہے. خواجہ محمد شفیع دہلوی. اس طرح آپ نے پہلے اور تیسرے سوال کا صحیح جواب دیا. 2 جوابات آپ نے غلط دیے. ٹیم بانو بیگم, اگر آپ
4 सवालात के जवाबात देते हैं तो ही आप टीम फातिमा जिन्ना के मुकाबले में खड़े होंगे, वरना फिर आप फंस जाएंगे। टीम सी, मेरा आपसे पहला सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर की नमाज पहली मर्तबा कब अदा की? यकुम शव्वाल 2 हिजरी, यकुम शव्वाल 3 हिजरी, यकुम शव्वाल 4 हिजरी या फिर यकुम शव्वाल 5 हिजरी? 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी, 5 हिजरी? 3 हिजरी। अगर आपने इस सवाल का जवाब गलत दिया तो आपसे कोई और सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि टीम फातिमा जिन्ना जीत जाएगी। तो इसलिए सोच समझ कर जवाब दीजिए। यकुम शव्वाल 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी या फिर 5 हिजरी? 2 हिजरी। क्यों आपने 3 हिजरी से 2 हिजरी किया? क्योंकि मैंने रिपीट किया सवाल इसलिए, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं था? ये जानना तो मेरा हक है ना कि जवाब चेंज क्यों हुआ। 2 हिजरी जवाब दुरुस्त है। आपसे मेरा दूसरा सवाल, हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ऊंट कुर्बान फरमाए? 61, 62, 63 या फिर 64? 61, 62, 63 और 64, 63 जवाब दुरुस्त है। बाकी के जो 37 ऊंट थे हजरत अली ने कुर्बान किए थे। तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद में 105वीं सूरत कौन सी है? 105वीं सूरत, सूरह कारिया, सूरह फील, सूरह कुरैश या फिर सूरह कौसर? 105वीं सूरत तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद में कौन सी है? ऑप्शंस दोबारा बोलिए। सूरह कारिया, सूरह फील, सूरह कुरैश, सूरह कौसर? सूरह कारिया। सूरह कारिया जवाब गलत है, और इस नतीजे की बुनियाद पर टीम फातिमा जिन्ना आपको मुबारक हो, आप आज जीत गई हैं। और टीम फातिमा जिन्ना हमारी विनिंग टीम लेकर जा रही है वेस्ट पॉइंट की जानिब से चॉपर ब्लेंडर और साथ में डायमंड फोम का फोल्डिंग मैट्रेस भी आपके साथ जाएगा। फर्स्ट रनर अप टीम के लिए है चॉपर और साथ में डायमंड फोम की जानिब से कुछ तहाइफ। सेकंड रनर अप टीम के लिए भी वेस्ट पॉइंट की जानिब से कुछ तहाइफ है और डायमंड फोम की जानिब से भी तहाइफ है। आप तीनों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारी एहसास रमज़ान सहर नशियात अपने अख्तिताम को पहुंची। शेख तारिक अहमद शाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, इमरान शेख अतारी भाई आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आज की सहर नशियात में आपको क्या अच्छा लगा ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। किस चीज़ में आप बेहतरी देखना चाहते हैं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह कुछ ही घंटों बाद अफ्तार नशियात में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।